नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, साना गुल प्लाज़ा के हवाले से हम आज एक बार फिर बात करने बैठे हैं। आप सबको पता है कि हफ्ते की रात एक क़यामत गुजरी है कराची पर, कराची की आवाम पर, कराची के लोगों पर। जिस शहर को हम कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुआशी हब है और इस पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बदकिस्मत शहर, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। हमारा शहर जलता रहा, लेकिन इसको कराची सबको ओन करता है। कराची अपनी बाहों में समेटता है हर तबके फ़िक्र के लोगों को, हर किसी को, लेकिन इस कराची को कोई ओन नहीं करता। और जो अब तक जो अपडेट्स हमारे पास आई हैं, तकरीबन 60 अफराद की जो लाशें हैं, लाशें कहना बहरहाल गलत होगा, बाक़ियात जो हैं वो मिल गई हैं। और लेकिन जो पुलिस सर्जन है उसके मुताबिक जो बाक़ियात आ रही हैं वो इस कंडीशन में हैं कि उसका डीएनए भी, वो कह रहे हैं कि मुश्किल होगी उसका डीएनए भी करने में। बहरहाल अल्फाज नहीं हैं कि क्या कहा जाए, किस तरीक़े से, मतलब उन लोगों की जिन लोगों के प्यारे इस हादसे का शिकार हुए और जो अपनी जानों से चले गए, जिनके कारोबार तबाह बर्बाद हो गए, उनके जज्बात की तर्जुमानी हम नहीं कर सकते। हम महसूस कर रहे हैं इस दिल में तकलीफ, लेकिन वो तकलीफ शायद हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अपना कोई वहाँ नहीं था। लेकिन जो लोग थे वो भी हमारे ही थे, हमारी बहन, हमारी भाई, हमारे ही बच्चे थे वो। लेकिन बहरहाल फिर बात घूम फिर कर आती है सिंध हुकूमत पर, जो कि बिला शराकत गैर इक़्तिदार में गुज़िश्ता 17 सालों से बैठे हैं। उनसे बात करते हैं तो गुज़िश्ता हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत कहती है कि मतलब जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है वो ना रुकने ना थमने वाला है। लेकिन इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो ये है कि उन तमाम चीज़ों को साइड में रख कर इस वक्त लोगों का सोचें, कराची की आवाम का सोचें, उन लोगों का सोचें जो आपके ऊपर एतमाद करके आपको वोट देकर इक़्तिदारों में पहुँचाते हैं। कराची वो शहर है जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। क्या हम इसलिए टैक्स पे करते हैं कि हमारे बच्चे गटर में गिर के मरते रहे? हम क्या इसलिए टैक्स पे करते हैं कि डंपर के टायर के नीचे कुचले जाएं? क्या हम इसलिए टैक्स पे करते हैं कि आग के अंदर झुलस के बेबसी का शिकार होकर मर जाएं? हम इसलिए टैक्स पे नहीं करते। हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा। ना सड़कें मिल रही हैं, ना पानी मिल रहा है, ना जिंदगी का कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। बहरहाल इसी सिलसिले में आज गुफ्तगू करेंगे और इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे को एंकर अमजद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे अमजद चौधरी कहते हैं। आज बड़े बोझल दिल के साथ आज मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। नहीं तो आप लोग देखते हैं कि बड़े एक सख्त लहजे में मेरे प्रोग्राम्स होते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अगर तारीख की बात की जाए बहुत बड़ा इंसिडेंट है, धुआं छुट गया, मलबा हट गया, लेकिन आज भी जो मुतासरीन है गुल प्लाजा के अपने प्यारों के लिए मुंतज़िर है। मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाके वहाँ प्रोग्राम किया, मैंने तो बड़े करीब से देखा वहाँ जाके किस तरीके से वहाँ पे प्यारे सिसक सिसक के और उनकी जो आहें थी, उनकी जो पुकार थी, अपने प्यारों को पुकार रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था वो उनमें मौजूद नहीं है। कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो अंदर जिंदा थे, वो सिर्फ पुकार रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। फायर सेफ्टी सिस्टम की अगर बात की जाए बिल्कुल कोलैप्स कर गया। अगर बात की जाए दीगर हमारे और भी जो इदारे, सिविल डिफेंस के इदारे हैं, हमारा सीपा है, हमारा सैसी का जो इदारा है, ये इदारे कहाँ पर मौजूद थे जब ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया? उसके बाद 70-80 साल गुजर गए इस गुल प्लाजा को। उसके बाद अगर बात की जाए ग्राउंड +2 की परमिशन दी गई थी, वो ऊपर भी फ्लोर बना दिया गया, उसको किसी ने नहीं पूछा। लेकिन आज भी अगर बात की जाए, क्या आज वहाँ पे कोई सिविल डिफेंस का इदारा जाता था? क्या वहाँ पे सैसी का इदारा जाता था? वैसे सैसी का इदारा तो जाता होगा। टैक्स कलेक्शन की अगर बात की जाए, वो एम्प्लॉइज तो गिनता जाके कितने एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं। पैसा इकट्ठा करना यहाँ पे इदारों का बड़ा आसान लगता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जान कितनी कीमती होती है। लेकिन आज बात करेंगे इन तमाम चीजों पे। मौजूद मेहमान ग्रामी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सना, मैं चाह रहा हूँ आप तारुफ कराएं। ठीक है, मेहमानों का तारुफ कराते चलते हैं। हमें ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान से एमपी हैं शरद जमाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद हैं इस वक्त, जो हमें ज्वाइन किया है खानजादा साहब ने। सर आपको भी वेलकम कहेंगे। और दुआ गफ़ार हमारी रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी ज्वाइन किया है, और अलबर महक इन्होंने भी ज्वाइन किया। लेकिन नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन।
ناظرین اب ہم تعارف تو ہم آپ سے کروا چکے تھے، ذرا ہم پہلے جان لیتے ہیں فیضان خانزادہ سے. فیضان آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ دیوبند سے آپ کوریج کر رہے ہیں، وہاں پہ اسپاٹ پہ بھی آپ موجود تھے، جائے حادثہ پہ موجود تھے، تو فائر فائٹرز کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی، اس حوالے سے ڈیٹیلز ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں یہ جو ثانیہ گل پلازہ ہے یہ ایک ایسا ثانیہ ہے کہ 2025 کی تلخیاں ساری بھول گئے ہم، اور 2026 ابھی سٹارٹ ہوا ہے. تو میں اور میری ٹیم پوری چینل 5 کی وہاں کوریج کر رہی تھی، اور میں نے ایک دل دہلانے والا ثانیہ دیکھا. جبکہ آپ نے فائر فائٹرز کی اگر بات کی تو بدقسمتی سے شہر قائد پاکستان کا منی ہب ہے اور اسے ہر سیاسی جماعت اون کرتی ہے، لیکن وسائل کی جہاں تک بات آتی ہے تو انتہائی افسوسناک طور پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ 2.5 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 2500 فائر فائٹرز ہونے چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے وہ 28 فائر فائٹرز جو ہے نا موجود ہے. اور اس میں 1 لاکھ کی مجموعی طور پر آبادی پر ایک فائر فائٹرز جو ہے وہ ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر 28 فائر اسٹیشنز اور فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ 45، جبکہ 6 اسنارکلز موجود ہیں. تو اگر ہم وسائل کی بات کریں تو یہ وسائلی غفلت ہے. سندھ حکومت کو اس پر ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور اس پر ایک جواب دینا چاہیے، کیونکہ جب ثانیہ ہوا، ثانیہ کے بعد شہری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ وہاں ہم جب کوریج کر رہے تھے اس دوران شہری مطلب نظر آئے، وہاں پر ازالہ کرتے ہوئے بھی نظر آئے، غم و غصے میں بھی نظر آئے. اور اس کے بعد اب فائر فائٹرز کی بات کریں تو اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک کی بات کر لیں، جس میں بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں، وہاں 112 فائر اسٹیشنز موجود ہیں، فائر ٹینڈرز موجود ہیں. ہمارے ملک میں فائر اسٹیشنز موجود نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس میں یہ بلڈنگز جو ایس بی سی ہے، ہمارے جو ادارہ ہے ایس بی سی اے نے اس بلڈنگز کو کب تعمیر کیا تھا، اس میں فائر سیفٹی اسٹینڈرڈ کیوں نہیں موجود تھا. تو یہ سارے سوال ہیں. لیکن فائر فائٹرز کی میں ریسکیو اداروں کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن وسائل کی یہاں کمی تھی. اتنا بڑا شہر ہے، اتنے بڑے شہر میں اتنے کم فائر ٹینڈرز اور فائر اسٹیشنز ہونا، جبکہ اگر ہم کے ایم سی حکام کے مطابق اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پر 800 سے زائد ملازمین ہیں یہاں پر، اور وہ ملازمین کیا کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس وسائل نہ ہوں. اچھا سوری ٹو کٹ یو فیضان، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے 800 ملازمین کی بات کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں گھوسٹ ملازمین کتنے ہیں؟ دیکھیں یہ کہنا ہے تو قبل از وقت ہوگا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر 800 ملازمین پراپر طور پر ثانیہ گل پلازہ میں اگر کام کرتے تو یہ ریزلٹس نتائج کچھ اور ہوتے. لیکن پھر وہی میں کہوں گا اس میں گھوسٹ ملازمین، بالکل آپ نے صحیح وجہ کہا. اپروکسیمیٹلی اگر 500 کی فگر کی ہم بات کی جائے نا، 500 اگر ملازمین وہاں کام کرتے ہیں، کیونکہ ٹینٹیٹیولی وہاں پہ 500 ملازمین کام کرتے ہیں، تو 200 ملازمین جو ہے نا گھوسٹ ہیں، جو گھر پہ بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں. جی بالکل، پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. جی بالکل، اس ثانیہ نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے، جس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گھوسٹ ملازمین. اب اس میں انکوائری جامعہ ہونی چاہیے، جس میں ہمارے ادارے جو اس میں انوالو ہوں، جس میں گھوسٹ ملازمین کی بھی جانچ کی جائے کہ جب آگ لگی، آگ لگنے کے فوری بعد تاحال اگر تمام ملازمین اور ہماری دیگر سیاسی جماعتیں اور لوگ وہاں پہنچتے. خیر پھر بھی وسائل کی بات ہے ساری، فائر ٹینڈرز اور فائر اسٹیشنز ہمارے یہاں. بدقسمتی کی بات ہے، میں حیران ہوں کہ مجموعی طور پر ان کی تعداد جو ہے اب شہریوں کو بھی معلوم ہو جائے گی کہ 2500 فائر اسٹیشنز بنانے چاہیے، جبکہ فائر اسٹیشن جو ہے وہ 28 ہے. اتنی کروڑوں کی آبادی، جو کہ اگر سے بات ہے صرف کراچی کی کروڑوں کی آبادی ہے، تقریباً کم و بیش 2.5-3 کروڑ کی آبادی تو ہے، تو اس میں صرف 26 جو ہے فائر اسٹیشنز کا ہونا تو آبویسلی یہ بہت سارے سوالات کو نہ صرف جنم لے رہا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیز بننی چاہیے، تو فیضان دیکھیں ہم تو حادثات دیکھتے آئے ہیں، ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، ہم سب کمیٹیاں تشکیل ہوتی ہیں، لیکن اس کے نتائج کیا ہیں؟ نتائج کچھ نہیں نکلتے. کون سا مجھے بتا دیں، اوپر سے نیکسٹ ثانیہ آ جاتا ہے. اللہ ہاں، رحم کرے. پھر یہ کہ ہم اگر یہ کہیں کہ جی یہ آخری ثانی، تو آخری نہیں، ایسا ہی ہے. کیونکہ جو حالات ہمارے شہر کے ہیں، جو ہمارے صوبے کے جو حالات ہیں، تو اس میں تو ہم یہ ابھی تو یہ کنڈیشن ہو گئی ہے. میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو اتنا زیادہ ٹرامیٹائز ہیں، کیونکہ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ کر آئے، تو اس کے بعد تو گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے کہ بھائی اگر ہم کسی مال میں یا گروسری سٹور جاتے ہیں تو اب تو جانے کا بھی دل کانپ رہا ہے کہ اگر وہاں خدا نہ خواستہ آگ لگتی ہے تو یہاں پہ تو جو نظام ہے تو اس میں تو کوئی بھی نہیں بچ کے نکلے گا. بہرحال رخ کر لیتے ہیں
الور مہک، آپ یہ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ بھی وہاں پہ اسی دن سے کوریج کر رہی ہیں، تو آپ کی وہاں پہ جو لوگوں سے بات ہوئی ہے، لوائقین سے بات ہوئی ہے، ورثاء سے بات ہوئی، تو آپ کی ان سے کیا بات ہوئی؟ ورثاء کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑا دل خراش واقعہ ہے، تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ دیکھیے بالکل ہم فرسٹ ڈے سے وہاں پہ موجود تھے. پہلا دن ہم نے کور کیا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. جو ورثاء تھے پہلے دن تو ان کی امیدیں تھیں، دوسرے دن بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس امید میں تھے شاید کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن پھر آہستہ آہستہ 5 دن تک ہم وہاں پہ موجود تھے. آج بھی ہم صبح میں وہاں پہ تھے. تو اب یہ ہے کہ ورثاء کی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بس ہمیں ہمارے لوائقین کی جو لاشیں مل جائیں. پھر اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہڈی ہی ہمیں مل جائے تو کم سے کم اسے ہم دفنا دیں، اور ہم جو ہے وہ سکون کا سانس لیں کہ ہم نے اپنے جو ورثاء ہیں ان کو سپرد خاک کر دیا. اور جب میں کور کرتی رہی تو میرے لیے بھی بڑی یہ تکلیف دہ مناظر تھے کہ جن فیملیز سے میں مل رہی تھی، جن سے میں بات کر رہی تھی. اور کل ایک معصوم بچہ جو 9 سال کا تھا اس نے مجھ سے آ کے سوال کیا، کیونکہ وہ وہاں پہ روز آ رہا تھا، لیکن کل وہ آیا. اس نے مجھ سے جب یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا میری والدہ اس وقت واپس زندہ آئیں گی یا نہیں، تو وہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. پھر اس سے ہماری بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں محض 8 سال کا ہوں اور امی ابو دونوں دکان کے اندر تھے اور امی نہیں ہے، اور آج بہن کی شادی تھی. تو جو گھر تھا وہ ماتم. اب وہ دیکھیں نا، دیکھیں ابھی ایک اور فیملی وہاں پہ موجود تھی ناظرین. عمر نامی لڑکا جو کہ 14 سال کا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں پہ گیا ہوا تھا. حاملہ عورت تھی، ان قریب خوشخبری تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا. اسی بچے کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے گئے تھے. ایک بچہ گھر پہ موجود تھا، 2 بیٹے تھے، ایک اور دنیا میں ننے منے مہمان نے آنا تھا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ صف ماتم بچ جائے گا خوشیوں سے پہلے ہی. لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک آگ لگی کوآپریٹو مارکیٹ میں 1st فلور پہ، لیکن اس کو قابو اس آگ پہ پا لیا گیا. لیکن اس کے بعد دوبارہ پرانی سبزی منڈی میں بھی آگ نے لپیٹ میں لے لی، اس کو بھی قابو پا لیا گیا. لیکن یہ جو آگ کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے، اس کو کون روکے گا؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ یہ تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسی SOPs بنائے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، جب کوئی ثانیہ ہوتا ہے نا اس کے بعد ہماری حکومت جاگتی ہے. میں DC ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں، جاوید کھوسو صاحب کی، کہ جب یہ ثانیہ ہوا تو ان کو انسٹرکشنز جاری ہوئی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو ساؤتھ کے ایریا میں جو جتنے پلازاز آتے ہیں اس کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کریں. کل سے انہوں نے اس کی شروعات کر دی ہے سنا، اور اس میں 4-5 کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کر دیں اس پلازا کو. بالکل شامل. ٹھیک ہے، بات ہے کہ شارق بھائی کو بھی ہم ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں. شارق صاحب، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آخری بھی نہیں ہے. حالات کو دیکھتے ہم کہہ رہے ہیں سر اتنے لوگ زندہ جل کے خاکستر ہو گئے، بلڈنگ کا برا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور حکومتی مشینری کیا کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے سر کہ اگر، کیونکہ یہ جب میں وہاں اسپاٹ پہ گئی ہوں تو وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، تو اس لیے میں ان کے بیہاف پہ آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ اگر اس پلازا کے اندر کسی منسٹر کا، کسی گورنمنٹ آفیشل کا، کسی کا اگر کوئی بچہ، بہن، بھائی، بیٹا وہاں موجود ہوتا تو سر پورے ملک کی مشینری جو ہے ان کو نکالنے میں، بچانے میں لگ جاتی. تو سر عام آدمی کے کیڑے مکوڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو لازمی 5واں دن ہے آج اس ثانیے کو، اور ہم ہر جگہ بیٹھ کے، ہر جگہ ہر پروگرام میں جا کے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں. تو اس وقت پوزیشن ہے ہم سب کی، The least we can do ہم is سب this. Okay. کی کہ افسوس ہے لازمی کسی کا پیارا. اور جو آپ نے بات کری، جو سوال پوچھا، دیکھیں ایز اے پوزیشن جماعت ہم جو کر سکتے تھے، ہمارا کوئی پیارا نہیں تھا وہاں پہ، اور شاید بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے کسی کا بھی پیارا نہیں تھا، مگر ہم وہاں موجود تھے. ہم اپنی جو پریزنس دے سکتے تھے، جو ان کے لیے کر سکتے تھے، ہم وہاں گئے. اور ہم آج بھی ان کے پیاروں کے جنازوں میں بھی جا رہے ہیں، ان کے سوئے میں بھی جا رہے ہیں، جن کی باڈیاں مل گئی ہیں، جو صحیح سلامت مل گئی ہیں. اور اب جو لگتا ہے، جو جس طرح آپ لوگ سب بات کر رہے ہیں، جو آپ لوگ وہاں پہ موجود ہیں مستقل، کہ اب تو جو ہے وہ صرف ان کی خاک ہی مل رہی ہے. اب لوگوں کو شاید وہ بھی امید ختم ہو گئی کہ ہڈیاں بھی مل رہی ہیں. تو اللہ پاک رحم فرمائے. دیکھیں یہ ثانیہ جو صورت حال ہے، میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ کرے آخری ہو. مگر جو ہماری سندھ گورنمنٹ کی، اچھا سندھ گورنمنٹ تو چھوڑ دیں، گورنمنٹ ان کو بولنا ہی نہیں چاہیے. اسی سے پیپلز پارٹی کے جو حالات ہیں، جو طریقے کار ہیں، دیکھیں کہنے کا بھی سب نے بات کری نا، یہ 18واں دن نہیں ہے ان کی حکومت.
18 साल 18वां साल है। और वो भी बिला शराकत गैर यही मैं बोल इख्तियार रहा हूँ, में। ये 18वां साल है। आप बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब ने, आप लोग ने कवरेज करी है, आप साफियों पे अगर कोई सही रिपोर्टिंग करता है, कोई सही बात बताता है, एज अ पोजीशन कोई दूसरी जमात उनका मुखालिफ कोई बात करता है, तो सबसे पहले इल्जाम ये आता है कि आप सियासत कर रहे हो इस पे। सर अब तो सहाफियों से ये आप बोलना शुरू हो गए हैं कि यानी आप इधर कराची के लोगों, कराची के बच्चे जो है गटर में गिर के मरे, आप हम उस सवाल पे नहीं बात कर सकते। करें तो आप सियासत कर रहे हो उस बच्चे की लाश पे। बिल्कुल कराची के लोग डंपर में आके कुचल जाएं, इनसे सवाल करें, आवाज उठाएं असेंबली में, तो भाई ये सियासत कर रहे हो तुम डंपर की हादसात पे। आज गुल प्लाजा में आग लग गई, इससे पहले इस साल जो है सैकड़ों आग लगी, इससे पहले मैग्ना मॉल जल गया, 11 लोग उसमें शहीद हो गए, उस पर बात करी, आप लोग सियासत कर रहे हो जी। मतलब ये लोग मारते रहे, ये लोग मारते रहे और हम इनसे सवाल भी नहीं पूछे। अगर ये सवाल पूछेंगे तो हमें ये बोलेंगे तुम सियासत कर रहे हो, तुम सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो। अच्छा, आपके दौरे हुकूमत में भी तो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी, कितने मुलाजमीन जल के खाक हो गए थे आपके सामने ही, उसका भी आज कोई सुराग नहीं मिला आपके सामने ही। ये उसके बाद ये मैं कहूँगा वो इतना बड़ा सानिया नहीं तो उससे बड़ा सानिया ये है, उसके बाद भी किसी ने होश के नाखून नहीं लिए, इतना बड़ा वाकया था। ये भी नहीं पता, देखा खुली खुली बात करते हैं ना। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है हमारे, मैं उसी पे आने वाली थी सर, इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। इल्जाम हमने कोई इल्जाम नहीं नहीं नहीं, लगाया। अब पीपल्स पार्टी हमने अभी तो अपने शर्जील आप नामे को ने देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल, तो उन्होंने तो जवाब जो पे पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, उन्होंने तो इल्जामात की बौछार कर दिया आप लोगों पे। ये साबित होता है ये कितने बेहिस हैं, ये कितने बेशरम हैं, ये कुछ करना ही नहीं चाहते। देखिए मैं आज हमने क्लियर बात बोली ना, सैयद मुस्तफा कमाल भाई ने एक क्लियर बात बोली, बल्दिया फैक्ट्री हमने जलाई थी। भाई आप 18 साल के हो, फांसी दे दो हमें, बोरीबंद लाशें हमें दी थी यार। हम बोल रहे सानिया गुल प्लाजा हो गया, 63 लोगों की लाशें निकल चुकी हैं, कितने लोग अंदर हैं, उनकी वर्षा परेशान है, उनके लिए आपने क्या किया? तो कहता है आपने गुल प्लाजा, आपने बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी, आपने बल्दिया फैक्ट्री में लगाया इल्जाम। तो भाई उससे मेरी फैक्ट्री का क्या, उससे आप काम नहीं करोगे। आप मतलब 18 साल में MQM ने बोरीबंद लाशें दी बकौल आपके, तो आप ये कि आप 18 साल से काम नहीं करोगे। आप पे कोई इल्जाम लगाएगा, आप बोलोगे बल्दिया फैक्ट्री भी तो जली थी, तो ये जल गया तो क्या हुआ? यही मतलब है ना। ये वक्त है शारिक भाई, ये बोलेगा आप इनकी एक खातून का बयान MNA का, कितनी पुरानी सियासतदान है, मैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैंने बयान शरद सुना साहब, कि पंजाब को सिंध बना देंगे, वहाँ बड़ा पे सोशल जो मीडिया में है वायरल चल रहा आपने है। देखा नहीं 15 तारीख को इनके लेकिन- चेयरमैन ने एक प्रेजेंटेशन दी, जी, ठीक है, और सैनिक 2 की दिन बाद ही प्रेजेंटेशन दी जा रही है इस्लामाबाद, जो दुनिया का सबसे प्रेसिडेंट हाउस में, हाँ प्रेसिडेंट हाउस में दुनिया का सबसे अच्छा जो है फेडरल का वो दूसरे नंबर पे आता है। उधर इस सिंध की उजड़े हुए सिंध की प्रेजेंटेशन दी जा रही है कि 2 दिन हमने बाद सिंध कलई को खुल गई पेरिस सर। बना चुके हैं। 2 दिन बाद 2 कलई दिन खुल बाद गई। इस गुल प्लाजा के दुकानदारों ने, उधर शॉपिंग करने वालों ने, उधर के सेल्समैनों ने कुर्बानी दे के अपने जानों की इनकी पोल खोल दी है। सर छोड़े, अल्लाह ने इनको दिखा दिया, इल्जाम नहीं लगा रहे थे, ये हकीकत है ना, इल्जाम क्या लगाया है? ये बताएं कि गुल प्लाजा में आपके ख्याल से टेंटेटिवली कितने लोग मौजूद होंगे, क्योंकि ये 150 की गेम नहीं है सर, क्योंकि हमारी जितने लोगों से 1200 बात, दुकानें, 60,000 खानदान अप्रोक्सीमेटली मुतासिर हुए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप गुल प्लाजा मैं खुद जाता रहा हूँ और बहुत जाता हूँ, हर कराची वाला गया है, हर कराची वाला अपनी घर में किसी की शादी हो, उसकी बेटी का जैसे उधर ही से आता है, उसके घर में कोई विलादत हो, जिस तरह भी आपने जी, बिल्कुल। एक खातून का पैदाइश जिक्र से लेकर किया, शादी तक का सामान ठीक है, मिलता है पैदाइश से लेके सामान तक, मैं अपने बच्चों के खिलौने लेने जाता था वहाँ से। सर, आप नया घर लेते हैं तो डेकोरेशन की ठीक चीजें है, वहाँ पे बहुत अच्छी। हमने उस टाइम जो देखा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आग लगी 10:15 से 10:20 के दरमियान, अगर खुदा ना खासा ये आग 8 बजे या 8:30 बजे लग जाती तो उस टाइम Exactly. तो हजारों लोग उस टाइम Yes, कस्टमर yes, yes, yes. हजारों होते वो तो बस के बंद 25 ठीक मिनट में आग है, लगी ये तो थी अल्लाह ने शायद कोई हाँ। रहम करना था हम पे कि उस टाइम पे, मगर 10:20-25 मिनट में भी 1200 दुकानों का मतलब है 1200 मालकान। और सर ठीक उनके है, वर्कर्स उनके भी होंगे अगर ना? आप Yes. 2-2 वर्कर भी सेल्समैन लगाए तो आप हजारों में तादाद है मल्टीप्लाई सर। कर दे और एक हर दुकान पे एक कस्टमर भी लगा दे, एक Exactly. कस्टमर, तो कितने लोग हो गए? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई एक खानदान या 1200 खानदान डिस्टर्ब नहीं हुआ। लाखों खानदान की का बात है। लोडर लेबर सुजुकी जो माल लोड करता है, क्योंकि वो होलसेल मार्केट भी थी ना पूरे पाकिस्तान में। इस गवर्नर हाउस की क्रॉकरी भी वहां से जाती है, PM बड़े-बड़े हाउस इदारों की भी की वहां क्रॉकरी वहां जाती से है, जाती है। CM हाउस की भी वहीं से जाती अच्छा, है, वेरी इंपॉर्टेंट पूरे पाकिस्तान शारिक में। में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या 10 मिनट में आग लग सकती है? जो सदर है वहाँ के तनवीर पास्ता साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसमेंट में मौजूद थे, उनको कहा गया आग लग गई है, वो आए नहीं कुछ नहीं हुआ, हो जाएगा, सही हो जाएगा, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये 10 मिनट की आग आपको लगती है? ये तो पूरा प्लाजा जल गया, इसमें घंटे लगते हैं सर, ये कोई 10 मिनट की मिनटों की बात देखिए नहीं है। ये तो जो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, अब मजे की बात है तहकीकात ही, जिस तरह अभी सना ने बोला कि
वाकयात होते हैं। अभी इब्राहिम का भी तो तहकीकात हो रही है आज तक कि इब्राहिम में गफलत किसकी थी जो गटर का ढक्कन खुला हुआ था, पेश कर दी क्या इन्होंने? भाई 1 महीने से ऊपर हो गया है, उसका चैलम होने वाला है। नहीं सर, सॉरी माजरत ठीक है, सर, कोई कटी हुई है। तहकीकात मेयर कोई साहब भी कहते सामने नहीं हैं आती। कि आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारी है, आप लोग देख रहे हैं। यानी सर आवाम नहीं सब कुछ कर रहे हैं तो आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? मैं इस्तीफे दें, घर यही जाएं। बोल रहा हूँ ना, हमारा ये मुतालबा था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। मतलब जो मुल्जिम हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी कोताहियां हैं, उनको ही आप बोल लो कि यार आप जो है तहकीकात करके दें। मतलब उधर डीसी और जी पुलिस जो है वो करेगी, उसमें ये होगा। भाई आप ही लोग, यही लोग तो जिम्मेदार है। बराबर में डीसी ऑफिस है, एग्जैक्टली। चंद कदम के 500 मीटर पे जो है सर जलसा KMC होता का ऑफिस है है। मेयर साहब शारिक का। भाई एक बात बताइए, जलसा होता है कोई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो सर, वहां पे सैकड़ों की तादाद में पुलिस की नफरी भी आ जाती है, फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं, फायर ब्रिगेड का अमला भी खड़ा होता है एहतियाती तदाबीर के तौर पे। पानी की भी किल्लत का कोई सिलसिला, सर पानी ही नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं थे, हकीकत बात है, और बिल्कुल ऐसा ही जो है। यानी जो रेस्क्यू का अमला था उनको मैं सैल्यूट पेश करूंगी, क्योंकि सर वो अपनी जान को हथेली पे लेकर लोगों को सेव करने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन सर ऑन अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं कि सर ये वही वाली बात है कि आपने जो है जंग में भेज दिया लोगों को कि आप जाके लड़े बगैर हथियार के। सर वो कैसे, ना उनके पास मास्क मौजूद हैं, कोई चीज उनके पास मौजूद है, वो कैसे सेव करें? बिल्कुल सही देखिए, सना, जो- ये सोचने के लिए यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है। ये हकीकत बात है, फैक्ट बात है ये कि ये तमाम तर चीजें सिंध गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है, एसओपीज बनाने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्तों में कोई और गुल प्लाजा ना जल के खाक हो जाए। रहिए आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, लाइव ट्रांसमिशन जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किए मेहदी इसाक साहब ने, जो कि नायब सदर कराची है मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं मंजर रज़ी। मंजर भाई आपका भी बेहद शुक्रिया। दुआ आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप भी डे 1 से जो है वहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़रा ये बताइएगा कि कितनी इस वक्त तक जो है कितनी हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, कितनों की शनाख्त हो चुकी है, और पुलिस सर्जन का क्या कहना है? क्योंकि हमने तो सुना, उन्होंने कहा कि डीएनए भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए सना, हम कराची को कहते हैं कि कराची सिटी ऑफ लाइट्स है, लेकिन हफ्ते की रात हम गुल प्लाजा में एक लाइट देख रहे थे जिसमें से अंदर से पुकार आवाजें आ रही थी कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगर बात करें हम जहांबाग होने वालों की, तो इस वक्त जो हमें तादाद बताई गई है वो 55 से 60 बताई गई है कि 55 से 60 के दरमियान जो है वो अब तक जो है वो लोग जहांबाग हो चुके हैं, जबकि अब तक 11 लोगों की जो है वो शनाख्त हो चुकी है, जबकि 7 लोगों की शनाख्त जो है वो हड्डियों के जरिए भी नहीं बल्कि चेहरे के खुदो खाल से की गई है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि उनकी हड्डियां इस तरह गल चुकी हैं कि उनके अब डीएनए भी नहीं हो सकते। जबकि डॉक्टर समिया तारिक की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज जो है वो सानिया प्लाजा को जो है वो 6ठा रोज है, और अब भी जो हमने रात देखा कि रात भी आग एकदम से भड़क उठी थी। ठीक है, अभी भी उस पर रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है, लेकिन वक्ती तौर पे हम देख रहे हैं कि आग भड़क रही है, धुआं भड़क रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो इसमें यही देखा जा रहा है कि डॉक्टर समिया तारिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब तक जितनी जो है वो आज़े हमें मिले उनके डीएनए हो चुके हैं, और बहुत से लोगों को हम जो है उनके लवाकिन के पास दे चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे पास आज़े हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही, क्योंकि जैसे हम देखेंगे वक्त गुजर रहा है, दिन गुजर रहे हैं, और अंदर जिस तरह के वो आज़े मौजूद हैं, तो शनाख्त करना बहुत मुश्किल हो रहा काम है। है। अच्छा ये बताएं मंजर भाई कि हमारे पास क्या डीएनए की फैसिलिटी है कराची में? जो मेरी नॉलेज के मुताबिक तो लॉरेंस अहमद पंजाब साइड पे है कि यहाँ प्रॉपर सेटअप है। जामा कराची में ये सेटअप अच्छा। किया है और वहाँ पे जो है हो भी रहा है, लेकिन देखिए एक प्रॉपर सेटअप तो नहीं है ना अब प्रोफेशनली। देखिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जामा कराची में अब इस हवाले से जो है ना वर्किंग हो रही है, अच्छा। और किया जा रहा है, डीएनए किया अच्छा। जा रहा है अच्छा। वहाँ पे। अब ये नहीं मालूम कि मैं टाइम नहीं पता, सही लेकिन है। शुरू कर दिया गया, वहाँ पे भेजा गया। लेकिन देखिए लाशें जो सोख्ता हो जाती हैं, जी जी। उनका डीएनए हो ही नहीं सकता। हाँ। आज से 2-3 साल पहले हादसा हुआ था, मैं किसी और चैनल में था, वेंदर में हादसा हुआ था जिसमें बस के अंदर जो ना दर्जनों अफराद जल के जो है ना वो राख हो गए थे, उसमें डीजल भी भरा हुआ था, ईरानी डीजल। बिल्कुल तो वो फिर उनको जो है हॉस्पिटल लाए, लेकिन शनाख्त हो नहीं सकती है। जो चीजें चाहिए होती है डीएनए के लिए, जब जल के लाश जो है वो खाक हो गई है, तो खाक का कोई डीएनए नहीं हो सकता, वो नहीं है। तो इसमें वो जो डॉक्टर समिया ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है, इसमें जो है 50% भी शनाख्त हो जाए तो इसको आप बड़ी बात
سمجھیے گا. ان کو ٹائم لگ رہا ہے, ظاہری بات ہے, سالم انسان کی ہوتی تو ایک گھنٹوں میں شناخت ہو جاتی, لیکن بہت مشکل ہے. ان کی شناخت کا کام جو ہے بے حد مشکل ہے. اور فیسیلیٹیز تو آپ کو معلوم ہے, یہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے, یہاں آگ اس وقت بجھتی ہے جب اندر موجود میٹیریل جل کے راکھ ہو جاتا ہے. پانی سے, فائر ٹینڈر سے کسی قسم کی کوئی آگ نہیں بجھتی کہ آپ سوچیں کہ یہ فائر ٹینڈر گیا ہوا, یہ صرف پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 10 منٹ کی آگ تھی یہ؟ لیکن آپ دونوں سے میں معذرت چاہوں گی خطۂ کلامی کی, کیونکہ ہمیں جوائن کیا شاہین صدیقی جو کہ ہماری ہیلتھ رپورٹر ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں موجود ہیں, تو آپ کی کیا بات ہوئی ہے, کتنے لوگ ابھی جو ہے شناخت کے لیے ان کی جو باقیات ہیں وہ پہنچائی جا چکی ہیں, اور کتنوں کی اس وقت تک جو ہے وہ شناخت ہو چکی ہے, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, تقریباً جو ہے وہ 15 افراد کی شناخت ہو چکی ہے, جن کا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے تقریباً 8 افراد کی رپورٹ آ چکی ہے. اس کے علاوہ جو باڈیاں سارٹ آؤٹ کی گئی تھی, ابھی تک حتمی جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کتنی باڈیاں ہیں, کیونکہ باقیات ہیں جو زیادہ تر جو ہے وہ ہڈیوں کی صورت میں, دانت کی صورت میں, اور اسکلس جو ہے اس کا کھوپڑی جو ہے اس کی صورت میں ہے, کیونکہ باڈی پہ اتنی زیادہ باڈیاں جل چکی ہیں کہ ان کے جسم پر گوشت, کھال, یہ ساری چیزیں باقی نہیں رہی ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ اس کے حوالے سے ڈی این اے ٹیسٹ دیا گیا ہے کہ کس فرد کا جو ہے کون سا اعضا ہے. یہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا جو ہے اس کا پروسیس بہت لیندی پروسیس ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ, کیونکہ صرف اگر باڈیوں کے اعضا ہی مل رہے ہیں آپ کو تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی تک تاحال جو ہے بتایا نہیں گیا کہ 30 باڈیاں ہیں کہ 40 باڈیاں ہیں یا 50 کے قریب باڈیاں ہیں, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ جو سرد خانے میں رکھے گئے ہیں اعضا, بہت بڑی تعداد میں اعضا ملے ہیں نیچے بیسمنٹ سے جو ملے ہیں. ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے, لیکن کام ابھی بھی جاری ہے, کیونکہ ڈیسک بنا دی گئی ہے. وہاں ڈاکٹر سمیہ جو ہے پولیس سرجن, وہ اس کو دیکھ رہی ہیں, وہی جو ہے وہ رپورٹ. اچھا, اس کی رپورٹ ابھی تک, اچھا سوری ٹو کٹ یو, اس کی رپورٹ کتنے دن میں آتی ہے ڈی این اے کی؟ جو نارمل ڈی این اے ہے, اگر جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اعضا سارٹ آؤٹ کرنا کہ کس باڈی کے کون سے اعضا ہے, تو اس کی ڈی این اے رپورٹ جو ہے اس میں ذرا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, 20 سے 25 دن لگ جاتے ہیں. لیکن جو اگر اب لوائقین نے بلڈ دیا ہے اس کی میچنگ کسی باڈی سے, وہ اس کا پروسیس یہ ہے کہ 8 سے 10 دن میں, لیکن 5 دن میں بھی آ سکتا ہے, 6 دن میں بھی آ سکتا ہے, لیکن تقریباً 72 گھنٹے سے زائد لگتے ہیں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ جو باڈیوں کا ہے اس کے ٹیسٹ آنے میں. جہاں تک بات رہی کہ اگر یہ ساری چیزیں جل جائیں اور ہڈیاں بھی تقریباً جل چکی ہوں, تو کروموسوم تھوڑا سا اس کا متاثر ہوتا ہے جو جلنے والی باڈی ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب اس کا ٹیسٹ ممکن ہے, کیونکہ یہ بھی ہمارے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر 1000 سال بھی گزر جائے اور ہڈیاں موجود ہوں تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو ممکن تو ہے, لیکن ظاہر بات ہے اعضا مختلف اعضا جگہوں سے ملے ہیں, لیکن ان کو سارٹ آؤٹ کرنا کہ ایک باڈی بنانا, اس کے لیے پروسیس ہو رہا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک باڈی کو پورا بنا کر پھر لوائقین کے حوالے کرنا, تو اس پروسیس میں کافی ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہین صدیقی آپ کا, آپ نے ہمیں منظر بھائی کافی تفصیل سے بتایا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دیکھیں, کیا آپ سمجھتے ہیں, ماشاء اللہ 3 دہائیوں سے آپ صحافتی فرائض سر انجام دے رہے ہیں, آپ خود ہمارے استاد محترم ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہاں پہ یہ جو بتایا جا رہا ہے 70-80, کیا اتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہوں گے؟ میں نہیں مانتا, دل مانتا نہیں ہے, کیونکہ 1200 دکانیں, 1200 دکاندار ہو گئے, ان کے پاس امپلائیز کام کر رہے ہیں, یہ تو ہزاروں کی تعداد ہے. پھر نہیں, ہزاروں کی تعداد تو نہیں کہہ سکتے, لیکن تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. 100-150 تو کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ پورے کا پورا مجمع اندر جو ہے وہ 30 تو ایک ہی شاپ سے ملی ہے کل, وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے, ایک شاپ کے اندر انہوں نے بند کر لیا تھا اپنے آپ کو. وہ جب دم گھٹ رہا تھا تو انسان اس طرف آتا ہے, بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, بھاگ رہے ہیں, آپ کا دھواں ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں, آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, تو وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے. اور سمجھے 11-11:15 کے بعد کسی کی کوئی کال نہیں آئی ہے. اب یہ کہ وہ 2 دن زندہ رہے, کسی نے ٹارچ دکھائی, یہ سب باتیں ہیں,
ٹھیک ہے 11:15 کے بعد کسی کی کوئی کال نہیں آئی ہے تو سب بے ہوش ہو گئے تھے. اس کے بعد دھواں میں تو 5-7 منٹ بھی آپ دھوئے میں نہیں رہ سکتے, آپ کا دم گھٹنے لگے گا. ٹھیک ہے منظر بھائی ہمارے ساتھ کیونکہ مہدی اسحاق صاحب ہیں تو ذرا ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. مہدی صاحب کیونکہ آپ ریسکیو آپریشن کو ہیڈ کر رہے ہیں تو سر یہ بتائیے گا کہ انیشیل لیول پہ جو بھی آپ لوگوں کو ہرڈلس آئیں اور ابھی اس وقت اس پوزیشن میں آپ لوگوں کو کتنی اندر تک آپ لوگوں کو رسائی حاصل ہوئی, کیونکہ جیسے کہ میں بھی کل خود شاپ کے اندر وہاں کھڑی ہوئی تھی تو باقاعدہ پولیس والے آ گئے اور انہوں نے مجھے ہٹایا کہ بھئی بلڈنگ یہاں سے گر سکتی ہے. منظر بھائی نے بھی مجھے منع کیا کیونکہ دھواں تو ابھی بھی اوپر کھڑکیوں سے آ رہا تھا اور رات بھی یہ اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ جی آگ کی چنگاریاں پھر بھڑکی ہیں. تو سر آپ لوگ کتنی اندر تک ابھی آپ لوگوں کو رسائی حاصل ہے, ابھی آپ لوگ باہر کی ہی شاپس میں آپ لوگ آپریشن کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈے فرسٹ سے ہم وہاں پہ موجود تھے. ہمارا تو روز کا آنا جانا تھا. 200 سے 250 افراد تو ہمارے ڈائریکٹ رابطے میں تھے جن سے ہمارا روز کی ملاقاتیں ہوتی تھی. ہمارا کام, ہمارا تعلقات, چلنے پھرنے کا کام ہمارا رہتا تھا. وہاں پر تنویر پاستہ ہو گئے, اکمل بھائی ہو گئے, عبد الوحید بھائی ہو گئے. تو ایسی ہمیں بھی ہمارے پاس فیملیز موجود ہیں جن کے پیارے اندر موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں تو کل ہم نے ایک باڈی یہاں سے لاہور روانہ کی, وہ گجرانوالہ کی فیملی سے ان کا تعلق تھا. رہی بات گل پلازا کی, جی ان کی جو فوٹیج آئی نہیں ان کی کچھ باڈی بہتر تھی. ڈی این اے کی رپورٹ ان کو ملی ہے منگل والے دن, اتوار کو باڈی نکلی تھی اور منگل کو ان کو ڈی این اے جو ہے نا کنفرم ہو گیا تھا. کل بدھ تھا, بدھ کے دن ہم نے سارا پروسیس کیا ہے رات میں, تو آج وہ صبح روانہ کر دی گئی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں کی جو صورتحال آپ نے جس طرح کی بات کی بلڈنگ کی حالات, تو فرنٹ دیکھیں تو وہ ابھی جھکا ہوا ہے, بیک سائڈ اس کی بالکل دب چکی ہے. سائڈ کی جو جگہ ہے وہاں سے ہم نے کچھ کام کیا کہ کل ہمارے پہ کچھ فیملیز آئے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا تھا اس کے 7 ممبر وہ غائب تھے, ایک بندہ آیا اس کے 3 تھے, ایک بچہ آ کے ہمارے پاس بیٹھ کے انٹرویو دیا اپنے کہ میرے والد صاحب کے اندر دکان تھی, پھولوں والی دکان تھی. کہنے کا مطلب ہے کہ جب یہ سارے دکھ درد آتے ہیں تو ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے وہاں پر ہم نے رات کو تنویر پاستہ کو ہم نے اعتماد میں لے کر اس ایک فیملی کے ممبر کو اپنے ساتھ لے آ کر اندر وزٹ کرایا, جہاں اس کے بھائی نے اس کو لوکیشن بتائی تھی کہ میں اس دکان پر, ان کی اپنی دکان تھی, انہوں نے بتایا کہ اس لوکیشن پہ موجود ہو, اور وہاں اس کی آخری کال پہ بات ہوئی تھی. ہم اسی جگہ پر ان کو لے کے گئے. وہاں پر ہمیں کچھ چیزیں ملیں, یعنی کہ جو بات آ رہی تھی راکھ کی صورت میں, مختلف ہڈیوں کے بارے میں. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ بات کری تھی, ایک لمبا پروسیس آپ دیکھیں نا, 10 بندوں کو تقسیم کر دیں آپ 100 کے اوپر, تو 100 باڈی کے آپ نے پارٹس کے ڈی این اے کرنے, پھر ان کا رزلٹ نکالنا, پھر آپ نے اس کو ایک ایک پوٹلی کی صورت میں نا. تو یہ الفاظ ادا کرنا بھی بہت بھاری ہیں کہ کس صورتحال میں وہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے وہاں پر جو کام کرنا تھا کیا, ہم نے کرین لگا کر وہاں سے جتنی گاڑیاں نیچے اتار کے لوگوں کے حوالے کی. تو یہ جو کام کرنے کا موقع ملا آپ کام کریں. ہم وہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باتیں زیادہ کر رہے ہیں, لوگ آ کے اپنی جو ہے نا پالیٹکس زیادہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ آن کریں, بڑے بڑے ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھیں بڑے بڑے منسٹر استعفیٰ دے دیتے ہیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم استعفیٰ کیوں دیں, ہم پیپلز پارٹی کے, ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. تو یہ تو آپ ہٹ درمی کر رہے ہیں, آپ کو افسوس ہونا چاہیے. آپ آن کریں, آپ گزشتہ پارٹیوں کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں, تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ابھی موجودہ ذمہ دار آپ ہیں, آپ کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. گل پلازا تو ایک گل پلازا ابھی آ گیا نا, اس سے پہلے آپ دیکھیں تو بلدیہ فیکٹری کی بات شروع کرتے ہوئے آپ دیکھیں کراچی کی مختلف جگہوں کے اوپر یہ معاملات ہوئے ہیں. جس دور حکومت میں جو کام ہوتا ہے اس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے, اور اس کا حق ہے. آپ صرف یہ بولیں کہ میٹھا میٹھا حبب کڑوا کڑوا تو یہ نہیں چلے گا. کراچی کے لوگ ہیں, جس طرح بات یہاں پر ہوئی کہ یہاں پہ مختلف اقوام کے لوگ رہتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, یہ سب کو آن کرتا ہے, سب کو پالتا ہے, سب کو رہنے کی جگہ دیتا ہے. تو پھر ایسے نازک وقت کے اندر ہر بندہ آ کے آن کیوں نہیں کرتا ہے؟ بالکل یہ ہم دیکھ کے تماشا بنائے, تماشا نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی زندگیوں کا وہاں پر جو ہے وہ صورتحال ہے کہ لوگ, میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں. جس دن ہم گاڑیاں اتار رہے تھے, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور آنکھیں اس کی موٹی ہوئی تھی, 3 دن سے وہاں بیٹھا ہوا تھا. اللہ جانتا, مجھے کہتا ہے کہ میں گھر نہیں جا رہا, میرا بھائی میری بھابھی حاملہ تھی اور اس کے ساتھ 11 سال کا بچہ تھا, اس میزائن فلور کے اندر تھا, مجھے ان کی باڈی چاہیے, آپ برائے مہربانی وہ جو ہے نا ہمیں تلاش کر کے دیں. آپ یقین کریں جب ہماری آخری بائکوں کی ہم نے جو بیلٹ باندھ کے نیچے اتارا ہے, اتارنے کے بعد میں نے اس کو بولا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, فجر ہو چکی تھی ہمیں, میں نے اپنے بھائیوں کو کہا 2 بندے جو نا وہ لائٹ ماریں, 2 بندے اندر تلاش کریں. یہ جو اوپر کی آپ مالا دیکھ رہے ہیں, اس مالے میں ہم نے آدھی بلڈنگ پہ چیک کیا, پھر نیچے آئے فرسٹ فلور پہ, پھر ہم میزائن میں آئے, اور میزائن میں پھر ہمارے بھائی اندر بھی گئے, لیکن ہمیں اس سائڈ پر کچھ نہیں ملا. کیونکہ اکثر لوگ جب بھاگے نا تو ان کی یہ سوچتی کہ ہم چھت کی طرف نکل جائیں, ہم جو مین پیسیج ہے راستہ ہے وہاں سے باہر نکل جائیں.
تو وہ ایک سائڈ پہ جو آپ نے بات کی منظر صاحب نے کہ 30-35 بندے جہاں سے ملے اس کی وجہ تھی کہ وہ بھاگنے کی کوشش میں تھے دھوئیں کی وجہ سے کچھ آپ کو ویژن نہیں ہو رہا اور یہ عام دھواں لکڑی کا دھواں نہیں تھا, اس کے اندر پلاسٹک کا دھواں تھا, اس کے اندر پیٹرولیم دھواں تھا. آپ دیکھیں نا ہر چیز پیٹرولیم مصنوعات کی تھی. کتنے لوگ اندر موجود ہوں گے؟ دیکھیں جو میں وہاں پر پہنچا تھا 11:30 بجے, میں خود, میرے بھائی وہاں پہ موجود تھے 10:15 بجے, اس وقت مارکیٹوں میں ملاقات کرے تھے, آگ ان کے سامنے لگی, انہوں نے اس وقت ریسکیو کیا, یعنی کہ 10:15 10:30 کے درمیان ہم نے 4 زخمیوں کو اور 50 کے قریب لوگوں کو بیسمنٹ سے نکال کے باہر کر دیا تھا. ہمارے ساتھ اس کے اندر اکمل بھائی جو وہاں کے مقامی دکاندار تھے وہ شامل تھے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ وورا صاحب تھے جن کی باہر دکان تھی وہ شامل تھے. کہنے کا مقصد ہے یہ کام کیا, لیکن آگ جتنی تیزی سے بڑھی وجہ کیا تھی, آپ کی وائرنگ کی صورتحال موجود تھی وہاں پر, پلاسٹک ایک سے ایک دکان جو ہے وہ بیگ کی موجود ہے, پلاسٹک کی موجود تھی, زیادہ تر آئٹم تو یہی چیزیں تھی نا وہاں پر. جیسے بھائی بات کر رہے تھے کہ کھلونے کی دکانیں تھی, اگر فوراً آن دا اسپاٹ ایکشن لیا جاتا ہے اس کو روک سکتے ہیں. دیکھیں ہر چیز ممکن ہے, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ کوئی درختوں کا جنگل نہیں تھا جہاں آگ لگی ہے کہ آپ بولیں کہ ہوا بڑھاتی چلی گئی. میں آپ کو بتاؤں آگ کے بعد اکوپمنٹ کی کمی تھی. میرے سامنے 2 فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں کھڑی تھی وہ آگ بجھانے میں لگی تھی, ان کو بیک اپ میں پانی کون دے گا, ان کے پاس اتنی ٹینکیاں تو نہیں ہوتی. فیملیز اندر ہوتی نا, وہ ہیلی کاپٹر روانہ کر دیتے. سر بہت کچھ ہو سکتا ہے, ابھی بھی ہیلی کاپٹر لا سکتے تھے, ہم نہیں کرتے تو ہم نے نہیں کیا. آپ دیکھیں ابھی بات ہوتی ہے یہاں پہ 26 فائر اسٹیشن موجود ہیں. آپ دیکھیں 50,000 سے 25,000 روپے کے آبادی کے اوپر ایک فائر اسٹیشن بنتا ہے, تو لگائیں کراچی میں کتنے بنتے ہیں 2.5 کروڑ. ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کر سکتے تھے جو لوگ چھت پہ چڑھ گئے تھے؟ چھت کے اوپر لوگ نہیں آ سکے. اچھا, اگر آ سکتے تو ایک بندہ بھی کھڑا ہوتا, برابر میں گل تجارہ موجود تھا, اس کے اوپر سے پھلانگ کر نکل سکتے تھے, دروازے بند تھے. اچھا یہ بڑی بات میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں, کھڑکیاں کیوں بند کی ہوئی تھی, کھڑکیاں کیوں نہیں کھولنے دی؟ دیکھیں یہ جو آپ باہر دیکھیں نا, یہ لوگوں نے گرل لگا کے پیک کی ہوئی ہے. اوکے, یہ ساری گرل لگا کے پیک کی ہوئی ہے. مین مسئلہ یہ تھا کہ جب ٹائم آف ہوتا ہے نا 9:30 بجے سے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے بہت سارے دروازے ہیں, اور 10:30 بجے یہ گل پلازا اینڈ کی طرف جاتا ہے, اوپر ہول سیل گودام سب سے پہلے یہ بند ہوتے ہوتے نیچے آتے ہیں. وہ بند کرنے والے تو اپنے بند کرتے ہوئے چلے گئے, اینڈ میں ہوتا پھر آپ نے عموماً دیکھا ہوتا پلازا میں ہوتا بھی ایک جو ہے نا ایگزٹ ہے, ایک ایگزٹ ہے, عام طور پہ بندہ ان ایگزٹ سے نکلتا ہے. مسئلہ جو یہاں پر ہے کہ آپ کو فائر ایگزٹ ہونے چاہیے, فائر ایگزٹ ہونے چاہیے. اور میری صاحب ایک اور چیز ہے, کیونکہ شارق صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, تو جب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر سکتے ہیں تو سر کیا حکومت نہیں کر سکتی, حکومت نہیں بچا سکتی تھی سر ان لوگوں کو؟ میں یہی بات بول رہا ہوں کہ ابھی آپ کے سامنے کے لوگوں کی گاڑیاں ان لوگوں نے اتاری, تو پھر یہ جو میئر صاحب دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہماری تمام, اچھا آپ سب چھوڑے, سب سے چھوٹی سی چیز لے لیتے ہیں, سب سے چھوٹی سی چیز لے لے کہ 23 گھنٹے بعد جب وہ بھائی صاحب اسلام آباد سے جب ترجمان تھے, وہ بلاول بھٹو کے بنے ہوئے تھے, اسلام آباد تھے نا, وہ 2 ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, میئر کراچی بھی ہیں, وہ ترجمان بھی ہیں, تو وہ جب وہ اس سے فارغ ہو گئے فراغت سے 23-24 گھنٹے بعد پہنچے, تو پھر لوگوں نے ریکویسٹ کری کہ بھائی لائٹ تو لگوا دو, اندھیرا ہو رہا ہے. تو لائٹ جب جا کے لگی ہے وہاں پہ, ورنہ اندھیرے میں کام چل رہا تھا. مطلب 23 گھنٹے بعد یہاں جو ڈی سی کراچی بیٹھا ہوا ہے, ڈی سی ساؤتھ بیٹھا ہوا ہے, یہی میں بول رہا ہوں, ڈی سی ساؤتھ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے لوگ تو غصے میں, لوگ تو ہم پہ بھی بلیم کرتے ہیں نا, لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو ہم کیا لوگوں کو یہی جواب دیتے رہے, موجود تھا, ٹھیک ہے, لوگ کو ہم یہی جواب دیتے رہے, لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں نا. دیکھیں لوگوں کو امید تو ہم سے ہی ہے نا, ہم ہی اپنا سمجھتے ہیں, وہ آج ہم سے پوچھتے ہیں نا لوگ کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو, آپ بھی تو ایم پی ایم نے بنے ہوئے ہو, تو بھائی بتائیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں. آج آپ نے مصطفیٰ بھائی نے پریس کانفرنس کی, آج اس پریس کانفرنس میں ہم نے کیا الزام لگایا یار, ہم نے کوئی حقیقت, ہم نے جھوٹ بول دیا کہ گل پلازا میں آگ لگ گئی, ہم نے جھوٹ بول دیا کہ لوگوں کی باقیات اٹھائی جا رہی ہیں, وہاں پہ 63 لوگوں کی لاش مل چکی ہے, باقیوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی پھر اس پہ کاؤنٹر پہ پریس کانفرنس ہوئی. یار ہم کبھی تو کوئی احساس کر لو یار, آپ اس پہ کاؤنٹر پہ پریس کانفرنس کر کے دکھا کیا رہے ہو, آپ اپنے نام کے آگے سینئر وزیر لگاتے ہو یار, آپ کو فارغ ٹائم نکال کے نا بڑھ جانا چاہیے. آپ اس میں دکھا رہے ہو کہ مصطفیٰ کمال نے جب میئر تھا تو وہ ایک عورت سے ہاسپٹل میں کس زبان میں, وہ ویڈیو دکھا رہے ہو, مطلب وہ مصطفیٰ کمال نے کیا 2008 میں, مصطفیٰ بھائی نے کیا, تو آپ گل پلازا جلا کے لوگوں کو راک کر دو گے, آپ پرفارمنس نہیں دکھاؤ گے. اس ٹائم لوگ دیکھ رہے ہوں گے, لوگ کہیں گے لوگ آپس میں الزام تراشی کر رہے ہیں, الزام نہیں لگا رہے, سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں یہی بول رہا ہوں, سارٹ آؤٹ کیسے ہوگا. شارق صاحب دیکھیں, ہمیں بیٹھے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہی میں بول رہا ہوں, یہ خدمت وہاں انجام دے رہے, یہ اندر جا رہے, یہ لوگوں کی فیملی کو لے کے اندر, ان کے لوگ اندر جا رہے, یہ لوگوں کی گاڑیاں چھتوں سے اتار رہے. بھائی پھر آپ کر کیا رہے ہو,
آج وہ فرقان شہید ہوا فائر فائٹر, اس کے ذمہ دار بھی یہ لوگ ہیں. یہ بتائیں نا, یہ 18, میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ 18 منظر بھائی 18 دن کی گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن شارق جمال صاحب, میں نے گراؤنڈ ریئلٹی آپ کب تک سیکھو گے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں. میں نے وہاں جا کے گراؤنڈ ریئلٹی میں پروگرام کیا, عوام کے بیچ میں تھا میں, وہاں پہ عوام مایوس ہو چکی ہے تمام سیاسی پارٹیوں سے. وہ صرف دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں ہوگی آرمی چیف کی طرف کہ ٹیک اوور کر لیں کراچی. کیوں نہیں ہوگی؟ آج ہم نے کیا کرا ہے مطالبہ؟ کراچی کھا گئے تمام کے بعد. دیکھیں آج اگر ہم کوئی صوبے کی بات کرتا ہے, ہم صوبے کی بات کرتے ہیں, ان کو برا لگتا ہے جی سندھ کی ماں کو. یار ماں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہو تم؟ جمال صاحب بات سنیں, ہم سے گورنمنٹ کو یہاں الزام تراشی, میری بات سنیں, میری بھی کمپلیٹ ہونے, لیٹ می فنش. دیکھیں بات سنیں, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تمام جماعتوں کی, اس میں آپ بھی شامل ہیں. جماعت, میں ایک اور پرائیویٹ ٹی وی چینل میں میں لائیو تھا, اور وہاں پہ منم ظفر صاحب لائیو تھے, پروگرام چھوڑ کے چلے گئے. یہ بات ہے سنڈے نائٹ کی. بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب ایک چیز ہو رہی ہے, لوگ عوام آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی آپ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. کراچی کو تو کھا گئے نا. کون کھایا؟ مجھے پہلے آپ لوگوں کے پاس تھا, آپ کے پاس اقتدار تھا, زیادہ تر اقتدار طاقت آپ کے پاس تھی, پھر اب پیپلز پارٹی کے پاس آ گئی ہے, پھر آپ کے پاس آ گئی, پھر ان کے پاس چلی جائے گی. یہ کیا کھیل کھیلتے رہیں گے؟ بات دیکھیں, بات کو سمجھے نا. جب ہمارے پاس طاقت تھی نا, جب ہمارے شہر میں میئر تھا, ٹھیک ہے, مصطفیٰ کمال, اختیارات کے ساتھ, جو مشرف دور کی میں بات کر رہا ہوں, یہ شہر جو ہے نا کوئی میں نے نہیں, یہ شہر دنیا سے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. اس شہر کے میئر کو اس زمانے میں بولٹن مارکیٹ پہ بھی آگ لگی تھی. منظر بھائی کو پتا ہوگا, جب مصطفیٰ بھائی کے دور میں 40 بلڈنگوں میں آگ لگی تھی. وہ 40 دن کے سویم سے پہلے محرم کی بات میں بتا رہا ہوں, عاشورہ میں لگی تھی. 40 دن سے پہلے بنا سرکار کا 1 روپے بھی خرچ کیے ان کاروباری حضرات کو واپس ان کے کاروبار پہ بیٹھایا تھا, واپس اپنے کاروبار میں بیٹھایا تھا. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے شاہد بھائی, آپ کی قطع کلامی معذرت, کیونکہ بریک کا کہا جائے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ یہیں سے اپنی گفتگو کا جو ہے سلسلہ جوڑیے گا. ناظرین یہاں لیں گے بریک, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے, لیکن ایک بات یہاں مینشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا, اتنے لوگ جل کے خاکستر ہو گئے, لوگوں کے کاروبار تباہ برباد ہو گئے, لیکن وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. کیوں؟ آپ کیا صرف وفاق کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ نے مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ, اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں, جس وقت حادثہ ہوا ہفتے کی رات کو, صوبائی حکومت کہاں تھی, ان کے منسٹرز کہاں تھے, وزیر اعلیٰ صاحب کہاں تھے, 23 گھنٹے بعد میئر صاحب آتے ہیں. تو کیا اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی اسلام آباد کی میٹنگ کہ اس کو چھوڑ کے وہ یہاں آ نہیں سکے؟ پھر یہاں پہ جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کر رہے تھے, انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا, جس میں کہ میں مینشن کرنا چاہوں گی فرقان جو کہ فائر فائٹر تھا, اور وہ لوگوں کو بچاتے ہوئے اس نے شہید ہوا وہ. تو لیکن پھر گھوم پھر کر بات حکومت کے اوپر آتی ہے, لیکن مسئلہ سارا ہے کہ کرپشن تو ہے لیکن اونرشپ نہیں ہے. شارق صاحب دیکھیں, آپ نے جو بات کری, جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے سی ایم سے بھی انہوں نے سی ایم سندھ سے رابطہ بھی کیا تھا. جب وہ جو کہیں وہ باہر کے دورے میں تھے یا شہر میں نہیں تھے, میئر صاحب تو خیر تھے ہی نہیں, اسلام آباد تھے, انہوں نے خود ہی آگے بتایا کہ میں 23 گھنٹے بعد آیا ہوں. دیکھیں کہنے کا مقصد جو ایک بات ہو رہی ہے کہ ہم صرف سندھ گورنمنٹ کو کیوں الزام دیں. دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ذمہ دار وہی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم زبردستی الزام, مطلب یہ الزام کیا یہ مرکزی مسلم لیگ اپنے اوپر لے لے یا ایم کیو ایم پاکستان اپنے اوپر لے لے کہ بھائی ہاں ہماری حکومت تھی, ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن سر پیپلز پارٹی کے تو وزراء کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی آ کے کیا کرتے, کیا وہ آپ بول رہے تھے کہاں تھے, مطلب آپ نے سوال پوچھا نا کہ یہ لوگ کہاں تھے, کہاں بھائی کچھ نہیں کرتے, آپ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں کو ایک تسلی ہوتی کہ میرے شہر کا والی وارث, میرے سندھ کا والی وارث وہاں موجود ہے, ایک دھارس بن جاتی ہے, موجود تھے نا وہاں پہ حوصلہ دینے کے لیے آئے تھے نا, کیا تو یہی میں گورنر صاحب نے تو اندر جا کے آگ نہیں بجھائی. میں ابھی کلیئر بول رہا ہوں, میں بھی جا کے اگر ادھر 4 دن بھی کھڑا رہتا, میں صرف حوصلے کے دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں خرید کر سکتا تھا. میں ان کو اسنارکل خرید کے نہیں دے سکتا تھا, میں ان کو فائر بال خرید کے نہیں دے سکتا تھا, میں ان کو جیکٹیں اور فائر فائٹر کو کپڑے نہیں دے سکتا تھا, میں فرقان کو نہیں بچا سکتا تھا. کہنے کا مقصد ہے, آپ نے پوچھا نا یہ لوگ کہاں تھے, بھائی بدقسمتی سے آگ لگی کراچی میں گل پلازا میں ہفتے کے روز. جمعے کو کراچی ہو جاتا ہے بند, یہ چلے جاتے ہیں سب اپنی اوطاقوں میں, کراچی سے کما کے یہ جمعے کو 2 بجے کے بعد اپنی اوطاقوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے کڑوی بات, ٹھیک ہے. آج جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں
آج جو ہم نے اس در سے اچھا مطالبہ ہم نے کیوں کیا, جو آپ بول لیں نا, لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کیونکہ اس شہر کے نمائندے ہم ہیں, MKM پاکستان ہے, لوگ ہمیں بدوائیں دیتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, ہم کیا کریں, کوئی پرانا کام کریں, اس شہر کے حالات خراب کریں, نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے دوبارہ. ہم نے بہت مشکل سے شہر میں امن لے کے آئے, ہم اس کو خراب ہونے نہیں دیں گے. آج ہمارا ملک چلانے والوں سے جو ہم نے مطالبہ کیا ہے, وزیر اعظم پاکستان سے, وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو آئین بنایا تھا اس میں ایک شک ہے 148 149, ہم کہتے ہیں کہ اس کے تحت آپ کے اپنے بھٹو صاحب کا آئین بنائے ہوئے جو انہوں نے بنایا اس کے تحت کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. آپ کو صوبے کی بات ہوتی ہے, جب دیکھیں ایسے حادثات ہوں گے, لوگوں کے باقیات ملنا شروع ہو جائیں گے, ٹینکر سے بھی ہم کچھ لیں, میں نے پہلے بھی بولا گٹر میں بھی ہم جائیں, ڈاکو بھی ہمیں مارے, ہمارے لوگوں کو مارے, نوکریاں بھی ہمیں نہیں ملے, ہم اپنا خون دیتے رہے اور پھر اب بولتے ہو کہ کب تک آپ صوبے کی بات کرتے تو آپ بولتے ہو کہ ماں کو ہے, سندھ دھرتی ہماری ماں ہے. یار ماں کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کرتا ہے؟ شارق میں پنجاب بھی تو اس کا مطلب کراچی اس سندھ دھرتی کے ماں کا ستیلا بیٹا سمجھتے ہو؟ ایسا ہی ہے, جب ستیلا بیٹا سمجھتے ہو تو بھائی اس کو گود دے دو نا وفاق کو. ہم تو بول رہے ہیں آج ہم نے مطالبہ کیا ہے, وفاق کو دے دیں یا پرائیویٹائز کر دیں. PI میں تو پرائیویٹائز کر دیا ہے, کراچی میں پرائیویٹائز کر دیں. اچھا چلا لیں گے کراچی کے لوگ. ایک بات بتائیں, لاہور بھی تو پاکستان کا شہر ہے نا, وہ بھی تو خوبصورت بنا دیا سر. پاکستان کا شہر ہے لاہور, میرا شہر ہے, میرا شہر ہے, سارے صوبے میرے, سارے صوبے سارے شہر میرے, ہم سب کو اون کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ پنجاب بن رہا ہے, لاہور بن رہا ہے. ہم اس سے ہم اللہ نہ کرے ہم وہ قوم نہیں ہے کہ ہم کسی کی ترقی دے کے چلے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو پیسہ ہم کما کے پورے پاکستان میں بیچ رہے ہیں اور ہم صرف خون پہ خون ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے, ہم کب تک امتحان دیں گے کراچی والے؟ لیکن شارق بھائی افسوس کی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم obviously جو پنجاب ہے وہ بھی ہمارے ہی ملک کا صوبہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ شرجیل صاحب کہتے ہیں کہ جی کراچی یعنی سندھ کا جو کمپیریزن ہے وہ موازنہ جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے نہیں ہے, وہ دنیا کے ممالک سے ہے. تو یہ جو ہے کمپیریزن ہے کہ یہاں پہ جو ہے اتنے لوگ گٹر میں گر کے مر جاتے ہیں بچے. بار بار ہم بات وہی دہراتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو ظاہر نظام کی نکاسی, آپ کا کام نہیں صحیح ہوتا تو اس وجہ سے اس پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں, کرنٹ لگ کے مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ڈمپر کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں. اب آگ میں جل کر مر رہے ہیں زندہ انسان. کوئی مطلب جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, یہاں تو ہمیں کوئی قانون نظر ہی نہیں آتا. مہدی صاحب, آپ جیسے کہ بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے بھی بتایا کہ جی ہم بھی یہی ڈے ون سے بات کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو تنقید کا نشان بنا. اب ہم تنقید تو بہت کر چکے ہیں, آپ کی نظر میں کون سے ایسے اس کا سدباب ہونا چاہیے, کون سے ایسے انیشیٹیوز جو کہ فوری طور پہ حکومت سندھ کو لینے چاہیے؟ دیکھیں جو بات ابھی ہمیں 3-4 دنوں میں سمجھ آئی نا, تو ہمارے پاس ابھی ہم رہ رہے ہیں 2026 میں, مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو آلات ہیں نا وہ ہیں 1936 کے, تو ہم بہت پیچھے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو اسٹیبلش ممالک ہیں ان کے اندر فائر فائٹنگ کے پاس بہترین قسم کے آلات ہوتے ہیں, سورس ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اندر اس وقت شروع میں یہ کیوں نہیں جا سکے لوگوں کو بچانے کے لیے, میں نے جو آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس سورس ایسے نہیں تھے جس میں تپش برداشت کی جا سکے, ہمارے پاس گوگلز نہیں تھے, ہمارے پاس جو ہے نا پراپر ماسک نہیں تھے جس کے ذریعے اندر جا سکیں. یہ عدم جو دستیابی کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو اندر بے سہارا چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بجٹ ہمیں ملتے ہیں تو بجٹ ہم کہاں لگا رہے ہیں. ہر بچہ کراچی کا جانتا ہے کہ بجٹ میں کرپشن کا سب سے زیادہ گورنمنٹ کس طریقے سے کرتی ہے. آج آپ نے یہاں پہ خود کہا کہ 700 بھرتیاں ہیں, 200 بندے گھر پہ بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں. سچ بات ہے. تو اس کے اوپر پھر آپ JIT بنائیں گے, کمیشن بنائیں گے, سدے باب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کرنا کیا ہوگا آپ کو؟ کرنا کیا ہوگا آپ کو باقاعدہ, جس طرح وفاق ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بات کی کہ اپنا PM صاحب نے کوئی ڈائریکٹ اس کے اوپر بات نہیں کی, پھر آیا کہ جی بات کی. مجھے لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم بھی ایک بہت بڑا نا مسئلہ ہے اس کے درمیان. اس کی وجہ یہ, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ اختیارات نہیں اندر جانے کے, تو ہم کیوں جائیں؟ ہم آئیں گے, یہ روکیں گے. یہ آپس کی جھگڑے معاملات ان کو ختم کرنے پڑیں گے, کوئی ایسے رولز بنانے پڑیں گے کہ جس کے ذریعے ہم عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. ٹھیک ہے مہدی صاحب. عروج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری رپورٹر ہیں. عروج آپ بتائیے, ظاہر آپ بھی جائے حادثہ پہ آپ گئی ہیں, کیا دیکھا آپ نے, آپ کو کیا, کیونکہ
ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ کس وقت آگ لگی تھی, اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ تمام دروازے بند تھے, صرف 2 دروازے, 2 جو ہے ایگزٹس خالی کھلے ہوئے تھے, تو اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا. اچھا, جیسے کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمام دروازے بند تھے, تو گل پلازا کے جو صدر ہیں تنویر پاستہ صاحب, ان کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, کہ مسجد کے 2 دروازے بھی کھلے ہوئے تھے اور جو ایمرجنسی ریمپ تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا, کیونکہ جیسے کہ بند ہونے کا ٹائم تھا تو ڈیفینیٹلی وہ بند کرنا شروع کر رہے تھے, لیکن 2 دروازے آلریڈی کھلے ہوئے تھے. یہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑا شو ہوا کہ ایک پرچی جو ہے گل پلازا کے نام سے بڑی چل رہی تھی, لیکن جو ان کے صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرچی بھی جو ہے جعلی تھی, وہ بھی کوئی اس میں صداقت نہیں تھی. دوسرا, ہاں یہ ان کا دکانداروں سے مینٹیننس کے پیسے لینے کی بات ہے, اوکے ٹھیک, اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ بجلی بند کر دی گئی تھی اور وہاں پہ اندھیرا ہو گیا تھا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بجلی بند کی گئی تھی, کیونکہ اگر آگ جو تھی وہ بجلی کے تاروں کو پکڑ لیتی تو جو لوگ نکل سکے تھے وہ بھی نہیں نکل پاتے, تو اس چکر میں بہت زیادہ مطلب لوگ جو ہے وہاں پہ مر جاتے اور وہ نہیں نکل پاتے بچ کے, جس وجہ سے انہوں نے بجلی کو فوری طور پہ بند کیا تھا. لیکن انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے جو ٹائم لائن تیار کیا اس میں یہ دکھایا گیا کہ کچھ ہی منٹ کے اندر اس آگ نے پچھلے حصے میں جو لگی تھی اس نے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ صرف 11 منٹ کے اندر ہوا ہے, مطلب 10:07 میں آگ لگی ہے, 10:08 میں جو ہے دھواں نکلا ہے, اور 10:12 میں جو ہے آگ کے شعلے جو ہے لوگوں کو دکھائی دیے. اور اگر ہم بات کریں ایم اے جینا روڈ پہ جو آگ دکھائی دی وہ 10:18 میں پورے ایم اے جینا روڈ کو یہ نظر آیا کہ گل پلازا میں کافی بڑی آگ لگ گئی ہے, جس کے بعد جو ہے ایمبولینسیں بھی فوری طور پہ پہنچی, اور کچھ ہی منٹ کے بعد جو ہے فائر بریگیڈ وہاں پہ پہنچی ہے. لیکن جو لوگ پھنس گئے, کیونکہ وہاں پہ بہت سی, جب وہاں پہ ہم پہنچے تو بہت سی ایسی فیملیز تھی جو رو رہی تھی, جن کے گھر والے اندر تھے. انہوں نے بتایا کہ لاسٹ ٹائم ان کے گھر والوں سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اندر بہت دھواں ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو نظر بھی نہیں آ رہا, سانس بھی نہیں لیا جا رہا, تو وہ کانٹیکٹ بھی ان کا جو ہے ختم ہو گیا وہاں سے نا, تو رابطہ منقطع ہو گیا. چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے تو بہت شکریہ عروج آپ کا, شاہد جمال صاحب آپ کا بھی شکریہ, مہدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, منظر بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, بس جانے سے پہلے اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ حادثات کو اب رکنا چاہیے, کیونکہ اب عوام کی بھی بس ہو گئی ہے, عوام لاشیں اٹھا کے تھک چکے ہیں, اب ان کو جو ہے ریلیف چاہیے. تو حکومت کو اب سوچنا ہوگا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کون سے ایسے انیشیٹوز ہیں جو کہ فوری طور پر لینے چاہیے, اور جو دکاندار, جو تاجر برادری ہے جن کا نقصان ہو گیا ہے, ان کی بھرپائی کرنے کے لیے ان کو کوئی بہتر اقدامات فوری طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے. اپنا بہت رکھیے گا خیال. مجھے اور میرے کو ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.